अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं, जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को ये प्रोग्राम PTV न्यूज़ से नशर होता है, जिसमें ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद होते हैं। आपके सवालों के, आपके कंसर्न्स के जवाबात देते हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों या फिर ज़ाती हों। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वेरी मच, थैंक यू। और साथ ही हमारे सवालों के साथ साथ आपके सवालों के साथ साथ प्राइवेट मीडिया को भी इस प्रोग्राम में बिल्कुल साथ रखा जाता है। और वक्त न्यूज़ की नुमाइंदगी आज हमारे साथ कर रहे हैं, मौजूद हैं एंकर पर्सन फैसल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, मुल्क दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल यहाँ पर बराह रास्त कर सकते हैं। उसका जवाब आपको बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़बानी आज मिलेगा। नंबर नोट कर लीजिए 009221 9212643। 0092 is the country code, 251 is a city. 9212643 is the number. Another number 9212644, इसके अलावा 9212645 and the last number 9212646। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और बराह रास्त बात कर सकते हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा, पिछले दिनों कुछ कयास आराइयाँ थी, पेश गोया आपके इलेक्शंस कह लीजिए, सेनेट के इलेक्शंस को लेकर, हुकूमत की ओवरऑल सिचुएशन को लेकर, मुख्तलिफ क्राइसिस को भी सामने लाया जाता है, बिलखुसूस जमहूरियत को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए। सेनेट के इलेक्शंस हुए, आज पहली तारीख है, कल 2 तारीख हो जाएगी मार्च की। आपने कहा था कि मार्च में चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी, क्या कहेंगे आप? बिलखुसूस जमहूरियत को कोई ख़तरा है या नहीं? देखिए, जमहूरियत को ना कोई पहले ख़तरा था और ना कोई आज ख़तरा है। आपने ख़ुद जवाब दे दिया कि क्या सरायाँ थी, तो वो डिसइंफॉर्मेशन थी और सिर्फ उन लोगों की कि जमहूरियत मुस्तहकम हो पाकिस्तान में, उनको शर्मिंदगी हुई है। और जो सेनेट का इलेक्शन है उसके बाद मैंने इसलिए कहा स्प्रिंग जो मौसम होगा, मौसम में बहार, तो वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाहर आ रही है, आप आगे भी समझते हैं कि अच्छी जमहूरियत जो है वो प्रॉस्पर कर रही है, ब्राइट फ्यूचर। सर, ये जो कुछ केसेस थे जिनमें मेमो गेट के ऊपर भी बात हो रही थी कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव था काफी, उसमें सारे सवाल उसमें भी, और साथ में ये भी जनाब के पता नहीं अदालत में आप जा रहे थे, 2 दफा आप गए कि कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सर, आपके ख्याल में सारी वो जो एक फिजा थी वो झड़ चुकी है सब, या अभी भी कुछ उसमें बाकी है? जो मेमो केस था वो मैंने पहले दिन से कहा था कि जिस आदमी ने मेमो के ऊपर जो आर्टिकल लिखा था, ही डजंट हैव अ क्रेडिबिलिटी। ही हैज़ रिटन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, ही हैज़ रिटन अगेंस्ट द ISI, he has written against the previous governments, he has written against the present governments, और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो उस पर अहमियत नहीं देनी चाहिए। एंड मेमो का मैंने कहा इट्स अ पीस ऑफ पेपर एंड वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम ऑन दिस नॉन इशू। तो इसलिए मेरा पहले से मौक़िफ़ ये था, आज भी यही है और आइंदा भी मेरा यही होगा। और दूसरा आपने जो सवाल किया वो कोर्ट्स का है। तो कोर्ट्स का जो एक डोमेन है वो उनका राइट है, और उन्होंने मुझे तलब किया और मैं अदालत में गया, और उन्होंने दोबारा तलब किया, मैं दोबारा गया। वो जितनी दफ़ा कहेंगे मैं जाऊंगा, क्योंकि हमने ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन किया है और इदारों को मजबूत किया है। अगर इदारों को मजबूत हमने खुद किया बाय रिस्टोरिंग द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73, अगर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, और ये हम सब जानते हैं कि यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी से पहले ही कॉलर्स का तांता बन गया था। हमारे पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम उस्मान है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मियाँवाली से ताल्लुक रखता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ और एमफिल का, और एडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से जी मैं एमफिल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है वज़ीर आज़म साहब से कि
امریکہ ہم پر سخت دباؤ ڈال رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے اور کہ ہم ایران سے گیس معاہدہ نہ کریں. دوسری طرف وزیر اعظم صاحب نے صدر و آرمی چیف کے ہمراہ کے اجلاس بھی منعقد کیا تھا جس کا قوم کو کچھ پتہ نہیں چلا. میں وزیر اعظم صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ قوم کو اس بارے میں حکومت کا واضح فیصلہ بتائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک جو پہلا سوال ہے ان کا کہ ایران کے ایشو پہ جو ہماری گیس پائپ لائن ہے یا ہماری الیکٹریسٹی ہے یا دوسرے ایشوز ہیں اس پہ امریکہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ تھریٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں بٹوین ایران اینڈ پاکستان, اور دوسرا بھی آر سوورن کنٹری, وی ول ڈو واٹ ایور از ان دا انٹرسٹ آف آر کنٹری, وی ول ڈو واٹ از دا انٹرسٹ آف پاکستان. تو اس لیے میرا خیال ہے ان کے آپ کے کوئی تھریٹ کا میں پرسیپشن جو ہے میں وہ نہیں فالو کر سکا. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم ملے ہیں پریزیڈنٹ میں اور آرمی چیف, دیٹس اے روٹین میٹر, وی میٹ فار سیکورٹی ایشوز, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر ہم فوٹو دے دیا کریں گے. اچھا سر, اس سے ایک اور چیز بھی ریلیٹڈ ہے, جب امریکہ کی بات آتی ہے, ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آئے یا ان کی جو میٹنگز ہوئی انٹرنل, اس کے بعد بلوچستان میں کافی آپ نے دیکھا کہ وہاں کی فضا میں تبدیلی آئی, لوگوں کے دلوں میں بھی جو سوال تھے جو پہلے سے تھے اور جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہی ہیں, وہ اور ابھر کر سامنے آئے. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے کہ جو امریکہ کا ایک ممبر نے جی اس قسم کی ریزولوشن کی بات کی ہے, دیٹس ناٹ دا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو. تو میرے پاس بائی پارٹیسن ڈیلیگیشن آیا تھا فرام دا ریپبلکن پارٹی اینڈ فرام دا ڈیموکریٹک پارٹی, دے ڈونٹ سپورٹ دس آئیڈیا. اور دوسرا ہم نے اوورلی ریئیکٹ کیا ہے, اور پاکستان از دا اسٹرانگ کنٹری. پاکستان ہیز اے ویری اسٹرانگ ڈیفینس, اور ہم جو ہیں ہم نے تمام پروونشل اٹانمی اور ان کو رائٹس دیے ہوئے ہیں پروونشل گورنمنٹس کو, اور میں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم چاہیں گے کہ ان کے جو گریونسز ہیں ان کا ازالہ کیا جائے, بٹ انڈر دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. سر ایک چھوٹی سی چیز میں, I'm sorry I'm interrupting you, priority is the callers, اس کے بعد ضرور آپ کو موقع ملے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ میڈم میرا نام سید عویز ہے اور میرا تعلق ایرا پی ایم سیکریٹریٹ سے ہے. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میڈم میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے رجیم نے جو کانٹریکٹ ملازمین پر کرنے کی پالیسی اپنائی ہے, اس سے عوامی اور جمہوری حکومت کو بہت پذیرائی ملی ہے جی, اور میں وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور اس سے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے پروگرام میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایرا کے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کی جو ہدایات جاری کی تھی, اس پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا, بلکہ ہمارے کانٹریکٹ سٹاف کو ایرا کے ڈی جی ایڈمن مرزا سلیم بیگ نے بلا کر دھمکی دی ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ پی ایم صاحب کے سامنے رکھا گیا تو آپ لوگوں کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں, آئی ڈونٹ کیئر. جناب وزیر صاحب, ہم لوگ ایرا میں پچھلے 5 سال سے ہیں اور اب ہم اوور ایج ہو چکے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا, تھینک یو سو مچ. دیکھیں یہ ہماری پالیسی ہے کہ جو 97 میں جو اس وقت کے وزیر اعظم کے دور میں لوگوں کو نکالا گیا تھا ملازمتوں سے, یا پھر جنرل مشرف کے دور میں جو کنٹریکچوئل امپلائیز تھے, ہم نے سب کو ریگولرائز کیا. دیٹس دا پارٹ آف مائی پالیسی. اور کل میں نے نادرا کے لیے بھی میری منسٹری آف انٹیریئر سے بات ہوئی ہے, وہ بھی 14,000 کے قریب کچھ لوگ ہیں, ہم نے کہا ان کو بھی ریگولرائز کانٹریکٹ پہ جو ہے ان کو ریگولرائز کیا جائے. تو ایرا کی جو بات ہوئی ہے تو وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ میں کہوں گا کہ یہ اس کے بارے میں رپورٹ منگوائیں کہ یہ کس حد تک بات درست ہے. تو انشاءاللہ یہ اٹ از اگینسٹ آف پالیسی, ہم اپنی پالیسی پہ عمل درآمد کریں. صحیح, کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شہاب سکندر روان بول رہا ہوں جی تلگنگ سے. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ مطلب ضمنی الیکشن کے نتائج بڑی جماعتوں کے لیے خوشائند رہے تھے. اچھا جی. دوسری طرف حکومت کی جانے کی تاریخیں اور اب مارچ سنڈروم بھی ختم ہو چکا ہے. صحیح. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب الیکشن اگلے سال ہوں گے یا آپ مطلب اکتوبر میں الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کا جواب ہم آن ایئر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جو الیکشنز ہیں دیٹس اے کنٹینیوس پروسیس.
اور جو ضمنی الیکشنز ہیں وہ بھی اس کی ایک کڑی تھی اور اس کو ہم نے پروسیس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اور جو 20th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہم لائے ہیں اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشنز انشور کریں ٹو دا پیپل, ان کو ہوپ دیں کہ جب آئندہ الیکشن ہوں گے جس کو آپ چاہیں گے وہی کامیاب ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. 20th امینڈمنٹ کے بعد اب یہ بات ختم ہو چکی ہے اور کوئی اس قسم کی بات نہیں کر سکتا, مگر الیکشن جو ہیں وہ دیٹس دا پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر اینڈ سرٹنلی آئی ہیو کولیشن پارٹنرز, اور کولیشن پارٹنرز میرے جو ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ہم جب بھی الیکشن کا سوچیں گے تو بھی لیٹ یو نو. سر ایک دوبارہ سے بنیادی سوال پہ جاؤں گا جو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بہت بات گرم ہو رہی ہے, خاص کر کے 2 مئی کا واقعہ, اس کے بعد پورے پاکستان میں ہر شخص ہر لیول پر یہی بات کرتا تھا کہ وی نیڈ ٹو ری وزٹ آر فارن پالیسی اسپیشلی ٹورڈز دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کلنٹن کا سر آج کا جو بیان ہے بڑا, اس نے 2 ٹوک بات کی. ایک سے اس نے کہا کہ جناب ہم جو ہیں پاکستان کے معاملے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ذرا سی بھی پیش رفت کی, اس پہ آپ کا بھی موقف بہت کلیئر ہے, ہنا ربانی گھر کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں, دیگر اور لوگوں پہ, کہ ویل گو فارورڈ ود دس IPI پروجیکٹ, IP کر دیں اس کو, انڈیا کا تو پیچھے رہ گیا. اور رادر کہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ ٹیپی جو کہ زیادہ مہنگا ہے اور جب تک افغانستان میں صورتحال بہتر نہیں ہوتی وہ افورڈیبل بھی نہیں ہے. تو سر یہ جو سلسلہ ہے کہ بہت زیادہ میجر کانفلکٹ نظر آ رہا ہے, اس کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے گا؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے پاکستان کے بارے میں. یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ مل کے ہم آن پارٹنرشپ بیسز ہم تعلقات کو وسعت دیں, اور ہم میوچل رسپیکٹ اور میوچل انٹرسٹ پہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اور وار آن ٹیررزم کے اوپر بھی ہمارا جو ایک گول تھا وہ کامن گول ہے اور پارٹنرشپ ہے, ہم چاہتے ہیں اس پہ بھی ہمیں کامیابی حاصل ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جب ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی اور اس پہ پریزیڈنٹ کرزائی صاحب یہاں تشریف لائے, تو ان کے ساتھ بھی بڑی ڈیٹیل میں ہم نے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بات کی, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملٹری سلوشن وہ ایک پرماننٹ سلوشن نہیں ہے, ہمیں پولیٹیکل سلوشن نکالنا چاہیے. اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس, افغانستان اینڈ پاکستان ہمیں مل کے اس کا پرماننٹ حل نکالنا چاہیے, which should be افغان owned and افغان led process for reconciliation. اس کے لیے میں نے اپیل بھی کی ہے. مگر جہاں تک ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, میرا خیال ہے کہ اس سے امریکہ کو ریفرین کرنا چاہیے تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ قوم کے اندر آنی چاہیے, نہ کہ ایل فیلنگز امریکہ کے خلاف ڈیولپ ہو. صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں ضلع ہما بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی فرمائیے. اور میرا سوال جناب وزیر صاحب سے یہ ہے کہ جیسا کہ ان کی حکومت میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, اور جیسا کہ انہوں نے بات کی تھی کہ یہ آئندہ بجٹ میں اپنی عوام کو ریلیف دیں گے. جی. اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسا ریلیف ہے اور عوامی حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ صحیح. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. جی. اور جو POL پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنلی بڑھ رہے ہیں, اور گلوبلی تمام جو ریسیشن آ رہا ہے پیٹرول پرائسز کی وجہ سے وہ افیکٹ پوری دنیا کو کر رہا ہے, نہ کہ صرف پاکستان کو کر رہا ہے. اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اس سے منسلک ہے پیٹرول پرائسز کے ساتھ. تو اس لیے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی تمام پارٹیز کے ساتھ مل کے. انہوں نے کل فائنانس منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی ہے, اور کسی نہ کسی فارمولے پہ وہ آ رہے ہیں تاکہ ہم کچھ سبسڈی دے دیں, پاکستان گورنمنٹ اپنی طرف سے دے دے. کوئی 7.5 ارب روپیہ بنے گا جو ہم دینا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس بھی ان کے اندر شیئرنگ اگر کر لیں تو وی کین گیو ریلیف ٹو دا پیپل آف پاکستان. اس سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی, لیکن کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز تسنیم فیاض بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی فرمائیے. جی وزیر اعظم صاحب سے بات کرنی. بالکل جی بولیے. کریں. محترم وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرے شوہر فیاض الحق مرحوم پی ٹی وی میں کنٹرولر حالات حاضرہ تھے. جنرل ضیاء کے دور حکومت میں جب ان کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تمام فوٹیج ویژول پروگرام جلسوں کی ٹیپس کو جلا دینے کو کہا گیا تو انہوں نے اپنی جاب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ٹیپس پی ٹی وی کی عمارت کے اندر چھپا دی اور اس جگہ راتوں رات دیوار بنوا دی اور اس کی جگہ بیکار ٹیپس جلا دی. جنرل ضیاء کے جاں بحق ہونے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پہلے دور حکومت میں دیوار توڑ کر وہ ٹیپس نکالی گئی اور آج بھٹو صاحب کے جتنے ویژول ہم دیکھتے ہیں وہ میرے شوہر کا کارنامہ ہے. اور اس بات کے گواہ آپ کے پروگرام پی ایم آن لائن کے پینل پروڈیوسر بھی ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ تھے. اور حسین حقانی صاحب کو بھی اس بارے میں علم ہے, بلکہ میرے شوہر فیاض الحق صاحب کی وفات کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے کہنے پر حسین حقانی صاحب نے ہمیں سرکاری گھر بھی دلوانے کی کوشش کی. لیکن اس وقت میرا اس پروگرام میں فون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے شوہر کی کاوشوں کو اکنالج کیا جائے اور ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے. اور میں امید کرتی ہوں آپ سے اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ وہ میرے شوہر فیاض الحق مرحوم کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے میری اس خواہش کو پورا کریں. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ کے شوہر جو ہیں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایسٹس جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو سیکیور کیا ہے. بھٹو صاحب نہ کہ صرف پاکستان کے لیڈر تھے, وہ ایک عالمی لیڈر تھے اور ایک بہت بڑی قاداور شخصیت تھے اور ان کی سیکریفائسز جو ہیں پوری دنیا اکنالج کرتی ہے. اینڈ میں ڈائریکشنز دوں گا منسٹر انفارمیشن سے, میں کہوں گا کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے ان کے سروسز کو. صحیح سر, ایک سوال الیکٹریسٹی سے ہی ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ کہا اس کے بارے میں اب حکمت عملی بھی تیار ہو رہی ہے, کنسنسس ہوگا یا جو بھی کوئی پالیسی بنے گی, مگر ابھی ریسنٹلی ہی اضافہ ہوا ہے اور اضافہ جب تک پریکٹیکلی کچھ ہوگا اس سے پہلے جو اضافہ ہو رہا ہے عوام کے لیے, ہم سب کے لیے, وہ بہت اب برداشت سے باہر اور جو جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں افورڈیبلٹی سے بھی باہر ہو گیا ہے. میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ایک سٹنگ کے اندر میں پالیسی پوری انرجی پالیسی نہیں دے سکوں گا, مگر صرف آپ کو ایشور کروں گا کہ پبلک کو بھی اندازہ ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہے, سب کو اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کے ساتھ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جا سکے گا. اور ہمارے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پلانز ہیں اور جو ان دا پائپ لائن ہیں, اور ہم نے 3500 میگا واٹ آلریڈی ایڈ کر دیا ہے اور لاکھوں کنیکشنز ہم نے نئے دیے ہیں اور ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. مگر میں ساتھ آپ کو کہوں گا انڈیا کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی 1000 میگا واٹ ایران کے ساتھ بھی ہماری ہو رہی ہے معاہدہ, اور جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کا سرکولر ڈیٹ جو تھا اس کا ہم نے مسئلہ موسٹلی حل کیا ہے, اور جو بقیہ اس کا حصہ ہے سرکولر ڈیٹ کا اس کو بھی ہم حل کر رہے ہیں. دا مومنٹ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ریزالو ہوگا, ہماری جو پریزنٹ کیپیسٹی ہے وہ فل سوئنگ میں ہوگی اور انشاءاللہ اس کو ہم اوورکم. سر کوئی ٹائم فریم ہوگا اس کا, کوئی ٹائم فریم دے سکیں گے؟ ٹائم فریم پہ بہت مذاق بنتا ہے تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ٹائم فریم دیں. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں شہزاد اکبر بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. سب سے پہلے میں پرائم منسٹر صاحب کو سلام کہنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. اور میرا ایک سوال تھا سر کہ بلوچستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہ سے پورا ملک, خاص طور پہ ہماری جنوبی پنجاب کی جو بیلٹ ہے وہ خاص طور پہ اضطرابی کیفیت میں ہے, اور خاص طور پہ امریکہ نے جو ایک بل پیش کیا کانگریس میں, اس کی وجہ سے ہمیں صورتحال بہت پیچیدہ نظر آ رہی ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ سر آپ اے پی سی میں تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں اور ہمارے بلوچ بھائیوں کو کسی طرح جس طرح بھی ممکن ہے مطمئن کریں سر. میں آپ کو پہلی تو بات بتاتا ہوں کہ امریکہ کی جو قرارداد ہے اس کو آپ اس کو سیریسلی نہ لیں. وہ ایک ہمارے ہاں بھی کوئی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ کوئی اٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے, and it should not be bracketed with the policy of the United States. اس لیے اس کو میں ڈسپیل کرتا ہوں. جہاں تک ان کے ایشوز کا تعلق ہے, آل پارٹیز کانفرنس کا تعلق ہے, مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں بلوچستان میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اے پی سی بلانے کا سوچیں گے, اور جب میں نے کہا کہ ہم اے پی سی بلانے کا سوچیں گے تو آج ان کا بیان آ رہا تھا کہ اب ضرورت نہیں ہے, پہلے کچھ کنڈیشنز ہیں ہم وہ ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے یہ گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے کہ اے پی سی
کوئی میرا ایشو نہیں ہے, یہ پورے ملک کا ایشو ہے. اور میں نے جو سٹیک ہولڈرز ہیں پہلے میں نے ان سے میں بات کر رہا ہوں, اور جب تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اے پی سی بلانی ہے یا نہیں بلانی, یا کسی اور فورم کو یوز کرنا ہے, یا پروونشل گورنمنٹ کو یوز کرنا ہے, یا جو ان کے گریونسز ہیں ان کو کیسے حل کرنا چاہیے. آئی ایم ان ٹچ ود دا اسٹیک ہولڈرز, اور انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور صوبے والے. تو اس لیے ان کے جینون جو گریونسز ہیں ان کو ہم حل کریں گے, مگر جو چند لوگ یہ ڈیمانڈ کریں کہ بلوچستان کو علیحدہ کر لیا جائے تو اس کے لیے میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی مطالبات ہیں ان کے ہم مانیں. فیصل صاحب آپ کا سوال ہے لیکن کالر ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. کریں. سر میں راولپنڈی سے عبد القدیر بات کر رہا ہوں. میرے مرحوم والد نے 32 سال پاک فوج میں رہ کر ملک کی خدمت کی, لیکن سر میں بے روزگار ہوں, اور میں نے آپ کو درخواست بھی دی تھی, آپ نے وزارت دفاع کو میرے روزگار کے لیے کہا, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا, اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ کوئی کاروبار کر سکوں. ویسے میری انفارمیشن کے مطابق تو لائک تمام فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز, بلکہ ہم نے بھی فالو کیا تھا کہ آرمی کے طور پہ جیسے ان کو اونرشپ پہ گھر ہوتے ہیں تو ہم بھی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کو دیں. تو میں ایم ایس کو کہوں گا یہ نوٹ کر لیں, تو اگر اس قسم کا ان کے ساتھ ابھی نہیں دیا گیا تو اس کے لیے بھی لک انٹو اٹ. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. سر بلوچستان ایک امپورٹنٹ ایشوز, ٹھیک ہے سر ہم مانتے ہیں کہ چند ایک لوگ جو کہ بڑے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھتے ہیں انہوں نے وہ بل پیش کیا وہاں پر, ٹوٹلی اگریڈ, بس یہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا. ایک چیز پوری دنیا میں اس پہ بات کی گئی, پاکستانی چینلز نے بہت زیادہ بات کی. سر کل کا انسیڈنٹ گلگت بلتستان کا پرسوں کا آپ کے سامنے ہے, ایک طرف وہاں پر پرابلم, کراچی میں سر کلنگز ایک دم سے ایک زور پکڑتی ہیں, اور رحمان ملک صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں فورن ایلیمنٹس شامل ہیں. سر تو کیا ہمارے پاس شواہد موجود ہیں فورن ایلیمنٹس کے, اور اگر موجود ہیں جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں تو سر ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل لیول پر دکھائے ہیں, کوئی بات ہوئی ہے اس پہ؟ کل کیبنٹ کے دوران مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے ان گلگت بلتستان, جی جہاں کہ ہماری گورنمنٹ ہے, اور امیڈیٹلی میں نے فوری طور پہ ہم نے اس انسیڈنٹ کو ہم نے کنڈیم بھی کیا, انکوائری ہولڈ کرنے کا بھی کہا, اور اسی وقت رحمان ملک صاحب کو ہم نے کہا آپ کیبنٹ چھوڑ کے سیدھا گلگت بلتستان جائیں اور ان کو ان کے تکفین کے لیے انتظامات کریں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کریں, ان کو کمپنسیشن دیں, اور ان کو پرماننٹ جو ہائی وے ہے اس پہ ایک آپ سیکیورٹی اس کی انہینس کریں, اسپیشل اگر پولیس کریٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ کریں آپ. اور یہ جو تاثر دیا گیا وہ سیکٹیرین ہے, مگر اس کی انکوائری ہو رہی ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی انکوائری کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژن بیفور دا انکوائری از کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرقان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فرقان صاحب. سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم صاحب کو السلام کہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ملازمین کے بارے میں جو اقدامات کیے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پی اے آر سی کی مینجمنٹ نے 269 ریگولر ملازمین جن میں فوج شدگان ملازمین کے بچے بھی شامل ہیں کو مئی 2011 میں کسی اظہار وجوہ کے نوٹس دیے بغیر ملازمت سے برطرف کر دیا, جو کہ پیپلز پارٹی کے منشور کے بالکل خلاف ہے. اور ایسا کر کے پی آر سی مینجمنٹ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی صاف خراب کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میری جناب وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ ہم لوگ 10 ماہ سے بے روزگار ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. تھینک یو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, آپ ان کی رپورٹ منگوائیں اور مجھے دکھائیں کہ یہ بغیر نوٹسز کے کیسے نکالا گیا ہے. صحیح. سر بجٹ کے حوالے سے ایک سوال کیا بھی گیا تھا اس وقت, آپ نے کہا اب بہار آئے گی, مارچ کا سیزن ہے, بہار کا سیزن ہے, بجٹ بھی آنے والا ہے, اس کی بھی آمد کے لیے کہا تھا یا اس وقت تو اس کے لیے کہا تھا, لیکن ہم نے عوام کیونکہ وہ گڈ نیوز آتی ہے تو اس کو پھر سمجھتے ہیں کہ آگے تک گڈ نیوز ہوگی. بجٹ میں کیا کوئی ایسا ریلیف ہے, کوئی ایسی خاص بات ہے جو آج آپ کہنا چاہیں گے؟ سرٹنلی میں نے 2-3 میٹنگز وزیر خزانہ سے کی ہیں جی, اور ان کو میں نے ہدایت کی ہے کہ آپ کوشش کریں
اور بلکہ انشور کریں کہ آپ کسی قسم کا نیا ٹیکس آپ نہیں لگائیں گے. نمبر 2 میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اس وقت جو 65% جو پاپولیشن ہے دے آر بٹوین دا ایج آف 16 to 35 یوتھ پاپولیشن ہے. یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان کے لیے. ان یوتھ کے لیے آپ کوئی 1,00,000 1.5 لاکھ کوئی جابز کریٹ کریں جس پہ انٹرنشپ بیسس پہ ان کو پہلے دن سے انٹرنشپ کے ابھی ان کو ملنا شروع ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ بھی ان کو دی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو یوتھ ہے وہ اکاموڈیٹ ہو سکے. اور کوئنسیڈنٹلی منسٹری آف آئی ٹی از انڈر دا پرائم منسٹر. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ کمپیوٹر پروگرامز کے لیے کمپیوٹر ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں, مگر ان کو یہ بھی فیل ہونا چاہیے جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو کمپیوٹر ول بی یوز لیس. تو میں انفراسٹرکچر دے رہا ہوں اربوں روپے میں, جو میں بلوچستان کے ایریا کو فل کور کر رہا ہوں, میں خیبر پختونخوا کو کور کر رہا ہوں, میں ساؤتھ آف پنجاب جو نہیں تھا اس کو کور کر رہا ہوں, اور سندھ انٹیریئر میں نہیں تھا اس کو کور کر رہا ہوں, تاکہ جو براڈ بینڈ ہے وہ میں دوں, اور اٹ ول کاسٹ اس ان بلینز آف روپیز. اور پھر ہم ٹیلی سینٹرز دیں گے تاکہ ٹیلی میڈیسن ہو, ٹیلی انشورنس ہو, اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ادھر جب ٹیلی سینٹرز بنیں گے اس میں آئی ٹی سینٹرز ان ایچ اینڈ ایوری یونین کاؤنسل آف دی کنٹری, جب وہ جو بنے گا اس پہ جابس فردر کریٹ ہوں گے اور اویئرنیس بڑھے گی اور لوگوں کو جاب اپرچونٹی. ٹھیک ہے, آئی نو یو ہیو اے کوسچن, لیکن ہمیں بریک پہ جانا ہے. نو آئی ڈونٹ ہیو اے کالر, ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں پرائم منسٹر آن لائن میں. ویلکم بیک ناظرین, واپسی ہماری ہو چکی ہے پروگرام پرائم منسٹر آن لائن میں, اور فیصل صاحب آپ کا سوال تھا. سر انرجی کے حوالے سے سر بات کروں گا. ہر چیز کی بات ہوتی کہ جناب ملک کی بیک بون ہے, جب تک بجلی ہوگی, گیس ہوگی, پیداوار ہوگی. سر 2-3 چیزیں سر. ایک تو ادر دین ہائیڈل ہمارے پاس بجلی کے تھرمل آپ نے خود فرمایا مہنگی ہو رہی ہے, انٹرنیشنل پرائسز سارا کچھ. سر بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں سولر انرجی کی صورت میں, ونڈ کے تھرو ہم کر سکتے ہیں, کوئلہ سب سے بڑی ہمارے پاس جو ذخائر ہیں. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر کچھ آپ کا دھیان, اور دوسرا سر کہ یہ صرف فیڈرل کا ہی ایشو ہے یا پروونشل لیول پر بھی اس کو اگر آپ اس کی رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے؟ انرجی is an extremely important area which is our priority area. We have given more than $1 trillion for subsidy for this sector, more than $1 trillion. اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر بھی ہے انرجی, ہمارے پاس ہائیڈل بھی ہے, اور ہمارے پاس تھرمل بھی ہے. ہمارے پاس جو کول کا آپ نے ذکر کیا, تھر کول از دا بگیسٹ ریزرو ان دا ورلڈ, ون آف دا بگیسٹ ریزروز ان دا کول ریزروز ان دا ورلڈ. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم ونڈ انرجی پہ بھی کام کر رہے ہیں, آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. سب ان پروسیس ہیں. اور آپ نے دیکھا ڈیامیر بھاشا ڈیم, اس کی بھی ہم سنگ بنیاد رکھتی ہے, اور ساتھ ہم نے منگلا ریزنگ کو بھی ہم اوپر لانا چاہ رہے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا کہ از اٹ دا ریسپانسبلٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ. وی ہیو چینج دا رولس, وی ہیو امینڈیڈ دا رولس, اور وی ہیو گیون دا ریسپانسبلٹی ٹو دا پروونسز ایز ویل کہ وہ بھی بجلی پیدا کر سکیں, اور ہم ان کے ساتھ اب مقابلہ کریں گے وہ زیادہ پیدا کرتے ہیں یا ہم زیادہ کرتے ہیں. تو مینز اٹ از ایکول فوٹنگ کے اوپر, ایکول فوٹنگ پہ ان کو بھی اتنی ہی, بلکہ میں ایک انرجی کانفرنس کرنا چاہ رہا ہوں, اور اٹ ول بی ان لاہور where even the provincial government of Punjab can also participate. صحیح. کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں شبیر احمد بول رہا ہوں چیلیاں والا سے. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے ریلوے ادھر نا لالا موسیٰ سے سرگودا کے لیے ٹرینیں چلتی تھی وہ بند ہو گئی ہیں. اچھا جی. اب جب کہ ٹرینیں کچھ بحال ہو رہی ہیں, ادھر ایک ٹرین چلتی تھی 354 ڈاؤن لالا موسیٰ سے سرگودا صبح 6 بجے. وہ مہربانی وزیر اعظم صاحب سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے وہ بحال کروا دیں. ہم ملازم مزدور دکاندار اس ٹرین پر سفر کرتے تھے, اور کم از کم 400-500 MST ہولڈر اس پہ سفر کرتے تھے. صحیح, آپ کی بات بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے.
وہ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، خاص کر اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو. یہ جو ریلوے کا ایشو ہے یہ کافی سیریس رہا ہے، مگر میں سنس فیو منتھس میں خود مانیٹر کر رہا ہوں، اور کئی جو ریلوے انجنز جو وہ آپریشنل نہیں تھے ان کو ہم آپریشنل کر رہے ہیں، اور کچھ روٹس جو بند تھے ان کو ہم بحال کر رہے ہیں. جیسے جیسے انجنز آتے جائیں گے تو ہم نئے ٹرینیں چلاتے جائیں گے. کچھ ہم نے بزنس ٹرینز بھی شروع کر دی ہیں. تو اب نیچرلی جو وہ ایریاز جو پروفیٹیبل نہیں تھے، ہم نے اکارڈنگ ٹو آر نیوز جو ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے تھے ریلویز کو، اس کے اندر ہم نے بند کیے ہیں جو بالکل ریونیوز جنریٹ نہیں کر رہے تھے. تو پہلے ہم وہ روٹس بحال کر رہے ہیں جو کہ پروفیٹیبل ہیں تاکہ ریلوے کو سسٹین کر سکے. اور انشاءاللہ آئی ہیڈ بین دا ریلوے منسٹر ان دا پاسٹ، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ٹرین ہے اس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. البتہ ملتان سے جو سرگودا تک کی تھی وہ ہم نے بحال کر دی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کر دیں گے. صحیح سر. 51% کی بات کرتے ہیں، ہماری ویمن پاپولیشن، خواتین کی تعداد، ماضی میں کچھ ان کو پیکیجز بھی اناؤنس کیے گئے ہیں، آگے کے لیے ان کے لیے کچھ پیکیجز یا کچھ اناؤنسمنٹس ہیں؟ جو ویمن امپاورمنٹ ہے، چونکہ آئی ٹوٹلی بلیو کہ 51% آف دا پاپولیشن یہ خواتین پر مشتمل ہے، اور 51% آف دی پاپولیشن کو پاکستان پیپلز پارٹی اگنور نہیں کر سکتی. اور خصوصاً جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہمارا جو منشور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم اس کو بتدریج ہم اس کو حل کرتے جا رہے ہیں. اور جتنے ان کے لیے بلز تھے ویمن امپاورمنٹ کے، جو ڈومیسٹک وائلنس کے بلز تھے، یا ان کے ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو تھے، یا نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن، اس کو ہم نے اٹانومس کیا ہے. اور اسی طریقے سے BISP سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، یہ ہم نے پوائنٹ، یہ ہمارا اسپیسیفک پوائنٹ تھا کہ ان کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے جو فائنینشیل اسسٹنس ہوگی، اٹ ول ناٹ بی تھرو دا میل بٹ اٹ ول بی تھرو دا فیمیل. اور جو خاتون خانہ ہوں گی ان کو ہم امپاورمنٹ کریں گے، ان کا اکاؤنٹ ہوگا، ان کو ٹرانسفر ہوگا اسسٹنس، اور انہی کو ہم کہیں گے کہ آپ ایک بچہ اپنا دیں جس کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ اس خاتون خانہ کا گھر جو ہے وہ چل سکے اور ایک بچہ ارننگ ہینڈ ہو. اس کے ساتھ ہم وسیلہ جو ایک وسیلہ ہے کاروبار، اب اس کا نام میں نے رکھا ہے، پہلے وسیلہ حق تھا، اس کو کچھ اسسٹنس دیں گے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی اسی مہینے میں لائف انشورنس ان کا میں افتتاح کرنا چاہ رہا ہوں ایٹ فیصل آباد، تاکہ ان کو جن کو لائف انشورنس ہوگی اور ہیلتھ انشورنس. ہیلتھ انشورنس از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. جس گھر میں، جس غریب گھر میں، بلکہ امیر گھر میں بھی اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ساری چیزیں بک جاتی ہیں. تو اس لیے ہم ان کو ہیلتھ انشورنس دیں گے، اور اس کی میں افتتاح اسی مہینے کروں گا تاکہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ امپاور کر سکیں. اور اس کے لیے کئی اور ہمارے پاس سکیمز ہیں، مگر اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو گڈ ول ایمبیسڈر میں نے بنایا ہے فار ویمن امپاورمنٹ، سو دیٹ شی کین پروجیکٹ دی پرابلمس آف دی لیڈیز آل اوور دا ورلڈ، اینڈ ایٹ دا مومنٹ شی از سٹنگ ان UNO. صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی ناصر بات کر رہا ہوں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے. جی فرمائیے ناصر صاحب. جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری آپ سے ایک بڑی ہمبلی ریکویسٹ ہے. پہلے تو یہ تھے سر، جن لوگوں کو آپ نے جو ہے نا جو کنٹریکٹ پہ تھے ان کو ریگولر کیا سر، یہ تو بہت اچھا آپ نے کام کیا، اور بہت سے لوگوں کی آپ نے دعائیں لی ہیں سر. تھینک یو. اور سر اسی سلسلے میں جو ہے نا ہماری بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم بھی آپ کے زیر سایہ جو ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے انڈر کچھ سیکورٹی سیٹ اپس ہیں سر، اس میں ہم جاب کر رہے ہیں سر. اور پچھلے 7 سال سے میں جاب کر رہا ہوں سر، اور کنٹریکٹ پہ ہوں سر. ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہم آن ایئر لیں گے. تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر بھی ہے اس وقت ہمارے ساتھ، پھر کمبائنڈ جواب دیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میاں فضل الہی بات کر رہا ہوں، ایڈیٹر ڈپلومیٹک فوکس. جی محترم وزیر اعظم صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی جی.
पाक भारत तजारत के हवाले से बड़ी खुशाइदा खबरें आ रही हैं। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, आप ये समझते हैं कि इससे लोकल जिम्मेदार और खासकर लोकल सनअतकार जो है वो मुतासर नहीं होंगे? ठीक है, ऑनर लेते हैं जो पहला सवाल था एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए, वो एक सेंसिटिव इदारा है और उसके लिए मैं सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा कि वो SPD से या वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन से बात करें और रेगुलराइज उनको होना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा है भारत के साथ तिजारत की बात की है, वो हमने लास्ट कैबिनेट में अप्रूव किया था कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करेंगे विद इंडिया, और हमने ऑथराइज़ किया था मिनिस्टर फॉर कॉमर्स को एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि दे शुड नेगोशिएट विद इंडिया। बट दिस टाइम देन वी ऑल्सो गिवन द डायरेक्शंस कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करें। जैसे उन्होंने कहा कि किसी को नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करने के बाद कल की काबीना के इजलास में हमने गो अहेड का सिग्नल हमने दे दिया है। और मैं समझता हूँ कि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके हमसायों के साथ ट्रेड ना करता हो। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये दोनों ममालिक के लिए विन विन पोजीशन होगी। सर ये इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है इंडियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज आनंद शर्मा ने भी बड़ा कहा कि पाकिस्तान की तरफ बड़ा मुस्बत कदम है। सर फिर एक तरफ अफगानिस्तान आ जाता है, एक तरफ ईरान आ जाता है, पाकिस्तान, फिर पूरा सार्क देखें आप, पूरी दुनिया में सर डिफरेंट बने हुए रीजनल कॉर्पोरेशन की सारी बात की जाती है। यूरोप की मिसाल, फार ईस्ट की आपके सामने, सेंट्रल एशिया की आपके सामने, लैटिन अमेरिका की आपके सामने। यहाँ पे सर बुनियादी तौर पे मसला ये नजर आता है कि क्योंकि जी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो लिहाजा बाकी भी उससे मुस्तफीद नहीं हो सकते। व्हाट इज योर विजन फॉर दैट सर? माई विजन इज वेरी सिंपल कि मैं अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूँ, ख़ाह वो अफ़गानिस्तान है, वो ईरान है, वो इंडिया है, वो चाइना है या बियॉन्ड अफ़गानिस्तान है। इसलिए हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी हमने ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट किया है और हम अब उनसे कोशिश कर रहे हैं कि इट शुड बी बियॉन्ड सो दैट वी कैन रीच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और इसी तरीके के साथ चाइना के भी जो उनकी ट्रेड है विद इंडिया वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमें इस खित्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए और इसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए माशी सूरत हाल को उस सार्क कंट्रीज़ को आपस में तावन करना चाहिए, और ये इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। और एट द सेम टाइम उस पे लोगों में इम्प्रेशन ये आ जाता है कि शायद हम कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं और वी आर डिस्कसिंग ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग द कोर इश्यूज लाइक कश्मीर। सही सर, पाकिस्तान में ट्रांजिशन ऑफ पावर कभी भी हमने देखा है स्मूथ नहीं हुआ। जब भी लीडरशिप में कोई चेंजेस आए हैं वो कोई ना कोई वाकया या कोई ना कोई सानेहा उसके साथ जुड़ा होता है। आपको लगता है कि आगे कभी ट्रांजिशन ऑफ पावर स्मूथ होगा? देखें, ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है ये जमहूरी ममालिक में वो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होनी चाहिए, चूँकि ये नहीं होना चाहिए कि कोई जब भी हुकूमत में तब्दीली आए तो उस पर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट जब जाए तमाम पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाएं, देन वी स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच अगेन फ्रॉम ज़ीरो। ये नहीं होना चाहिए। दिस टाइम आज मेरी मुलाकात हो रही थी एंड्रयू मिचेल के साथ जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं इनके यूके के, तो वो कहने लगे कि हमें अब पहली मर्तबा नज़र आ रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ पावर जो होगी वो स्मूथ होगी, चूँकि हमने इंश्योर कर दिया है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, हमने इंश्योर कर दिया केयर टेकर सेटअप। अब ये नहीं होगा कि कोई वजीर आज़म जो होगा या बाहर जाएगा या अंदर जाएगा या ऊपर जाएगा। इसलिए अब बेहतरीन तरीके के साथ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी। जैसे कि जुडिशरी में आपने देखा होगा एक चीफ जस्टिस गए, दूसरे चीफ जस्टिस आए, तो ये नहीं हुआ कि स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुई। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वुड बी अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। इनिशिएट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इनिशिएट नहीं होगा, हो चुका। ओके, वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ?
جی میں نازش خیبر پختونخوا سے بات کر رہی ہوں. جی نازش فرمائیے کیا سوال؟ پرائم منسٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں. ہاں میں بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے عوام کے لیے اس طرح پروگرام شروع کیا. میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بہت مہربانی. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس طرح حل نہیں ہو سکتا آپ سے ملنے کے بغیر. تو پلیز آپ مجھے ٹائم دے دیں. میں تو 3 بار آپ کی جو سیکریٹریٹ ہے وہاں آ چکی ہوں, لیکن درخواست بھی چھوڑ چکی ہوں, لیکن اس طرح وہ ملنے نہیں دیتے. پلیز آپ مجھے ٹائم دے دیں کہ ابھی آپ کو اس کا جواب ہم دیتے ہیں. بہت شکریہ. نمبر آ گیا, آپ ایڈجسٹ کر لیں میٹنگ. ٹھیک ہے, ہو جائے گا. جی فیصل صاحب. جی ہو جائے گا. جی آپ کا ملاقات. سر ہم بات کرتے ہیں سر فارن پالیسی کی. ہمیشہ کہتے ہیں جناب ہمیں اپنے زیادہ اچھی فارن پالیسی کیا کہ آپ کے بہتر تعلقات ہوں, لیکن صرف وہ انٹرنل پالیسیز آپ کی نیشنل پالیسی سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. کیسا دیکھتے ہیں سر, اور کیا چینجز ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ اس پہ بہت سمپل بات ہے کہ آپ کے جو یہ گلوبل ورلڈ ہے, جو دنیا ہے, ان میں آپ کے اچھے مراسم ہونے چاہیے اور آن میوچل ریسپیکٹ اور میوچل انٹرسٹ پہ ہونے چاہیے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم تمام دنیا میں اپنے برابری کی سطح پہ سب کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں, مگر نیچرلی ہم اپنے ملک کا جب تک نیشنل انٹرسٹ آپ سپریم نہیں رکھیں گے تو وہ تعلقات آگے نہیں چل سکتے. تو اس لیے اب یہ اس مرتبہ جو نئی چینج آ رہا ہے, we are giving more emphasis to the parliament so that the people of Pakistan should decide about the foreign policy of the country. ٹھیک ہے, کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام کامران افسر ہے, میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ملازمت مدت ختم ہو رہی ہے, کیا حکومت ان کی ایکسٹینشن کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آنر بتاتے ہیں. نو کمنٹس. تھینک یو. نو کامنٹس. سر میڈیا کے حوالے سے کچھ خبریں اخبارات میں, کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ, کہیں کہیں سے یہ ہائی لائٹ ملتی رہی کہ شاید حکومت کسی طرح سے پیمرا کے تھرو چینلز پہ یا میڈیا کے کسی بھی حصے پہ, کسی بھی پروگرام پہ بین لگا سکتی ہے یا بین لگانے کا ارادہ رکھتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ انفارمیشن منسٹر کو ارادہ تو نہیں ہے. دیکھیں ہماری حکومت جو ہے اور ہماری پارٹی نے ہمیشہ میڈیا کی فریڈم کے لیے جنگ لڑی ہے, اور میڈیا کی فریڈم کے لیے جب ایمرجنسی لگائی گئی مشرف صاحب کے دور میں, ہم نے تحریک شروع کی. ہم نے وہ ایک اس کے لیے لانگ مارچ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب میں آیا تو میری پہلی سپیچ جو تھی آن دا پارلیمنٹ آن دا ویری فرسٹ ڈے کہ ہم تمام ڈریکونین لاز جو ہیں وہ ہم ختم کریں گے جو قدغنیں لگائی گئی تھیں میڈیا کے اوپر. تو اس لیے ہمارے خلاف اگر اس قسم کا پروپاگینڈا ہوگا تو نیچرلی لوگوں کے پاس اب ایشوز کم رہ گئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یاد کرتے رہیں. اگر اس بہانے ہمیں یاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے, مگر ارادہ نہیں ہے. فیصل صاحب. سر سینٹ کے الیکشنز, مارچ کا مہینہ, اب آپ کا کیس, سارے ایشوز مارچ اگین. تو سر آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مارچ میں باہر آتی ہے, میری اپنی برتھ ڈے بھی مارچ کی ہے تو بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بڑا اچھا موسم ہوتا ہے. لیکن سر جب آپ کا بجٹ آ رہا ہے سر وہ تو گرمیوں میں آ رہا ہے, تو کچھ بجٹ کا موڈ مارچ ٹائپ ہوگا سر یا کچھ جون ٹائپ فلاسفی ہوگی اس میں؟ دیکھیں آن دا لائٹر سائڈ کسی نے فون کیا از مے ہیئر, تو جواب آیا سوری از جون ہیئر, انہوں نے کہا سوری اٹس اسٹل مے ہیئر. تو میرے خیال میں مارچ اور جو مے ہے, مے میں ہم بجٹ دے رہے ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہے. زیادہ فرق نہیں ہے. لیٹس ٹیک اٹ پازیٹیولی. وی ہیو اے کالر رائٹ ناؤ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جواد بات کر رہا ہوں جی, فاضل پور سے. جی جواد صاحب. میرا ٹیم صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ ابھی افغانستان اور ایران کے جو صدور نے حالیہ دورہ کیا ہے پاکستان کا, جی اس سے خطہ کی صورتحال پہ کوئی مثبت تبدیلیاں متوقع ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کا جو نیبرہڈ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی,
خواہ وہ ہندوستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے اور آپ کے جو نیبر کنٹریز ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو اس ریجن میں، اس خطے میں اسٹیبلٹی آئے گی. اور اس ریجن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ بیکاز آف افغانستان، اینڈ پاکستان از اے فرنٹ لائن اسٹیٹ جو ٹیررزم کو فیس کر رہا ہے اور ایکسٹریمزم کو. اس لیے افغانستان ہو یا پاکستان ہو، دونوں سفر کر رہے ہیں، دونوں افیکٹ ہو رہے ہیں ٹیررزم سے. تو اس لیے اس خطے کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں سب کو رول ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے نیچرلی جب ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے تو وہ اسٹیبلٹی کے لیے بہتر ہے. صحیح. سر کلچر کے حوالے سے اور ہمارے آرٹسٹ کے حوالے سے خصوصاً بہت عرصے سے یہ ڈیبیٹ چلتا رہا کہ ان کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا، کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، زندگی کے آخری وقتوں میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ریسنٹلی ہمیں کسی آرٹسٹ کی زبانی ہی پتہ چلا ہے کہ کچھ لیٹرز آپ لوگوں نے دیے ہیں ان کو اور آگے ان کے لیے کوئی اچھی خبر بھی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ بتائیے کہ وہ کون سی اچھی خبر ہے. میں نے ایک ڈائلاگ ود دا نیشن میں نے کیا تھا اور اس پہ ادیبوں کے ساتھ، ان کے آرٹسٹ کے ساتھ، ان میں سنگرز کے ساتھ جو آرٹسٹ ہیں اور ان کے جو سول سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں، رائٹرز ہیں، ان کے ساتھ، سب کے ساتھ میں نے ڈائلاگ کیا تھا. اور اس پہ ہم نے ایک فنڈ کریٹ کیا تھا اور فنڈ کریٹ کیا تھا کہ ہم جو بھی ہمارے ایون جو بہت بڑے آرٹسٹ ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے وہ میزریبل ان کی پوزیشن ہوتی ہے اور ان کو ہیلپ نہیں کیا جاتا. تو یہ میں نے ڈیسیژن لیا تھا اور میرا خیال ہے اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہونا چاہیے. اور ان کو ہم نے یہ بھی اشور کیا تھا کہ مختلف اداروں میں اور مختلف وفود میں ہم ان آرٹسٹ کو اور ان ادیبوں کو اور ان مفکر اسکالرز کو ہم ان ڈیلیگیشنز میں بھی شامل کیا کریں گے جو پرائم منسٹر کے اپنے ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سر کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اور ان کو ایوارڈ بھی دیں گے اور ہم نے دیا بھی ہے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ منور دین جوتی بات کر رہا ہوں پنو اکل سکھر سن سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب وزیر اعظم سے میری ایک ریکویسٹ ہے پرسنلی طور پر کہ ہم نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کو ایک رقبہ بھی زمین کا نہیں ہے. میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں جو گریجویٹ ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی. ہمارا ایم پی جو ہے وہ ہے شہید خورشید امن شاہ ایم این اے اور ایم پی حجام سیف اللہ دھارے جو صاحب. ہماری اس پر رسائی نہیں، ہم غریب ہیں. وزیر اعظم کو پرسنلی ریکویسٹ کرتا ہوں تو ہم ہمارے دونوں بھائی کو کوئی کسی نہ کسی بات میں ایڈجسٹ کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو. ہم وزیر اعظم صاحب روز آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ کا جواب ہم آن ایئر لیتے ہیں. ایک اور کالر بھی ہے، پھر ساتھ ہی جواب آپ کا بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں سعید پرویز بات کر رہا ہوں لاہور سے، ریٹائرڈ چیف کمرشل مینیجر ریلوے. جی میں جناب گیلانی صاحب سے براہ راست بات کرنا چاہوں گا، میرے محسن ہیں وہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں جناب والا کی اس سے بیشتر 1 نومبر کو میں نے گزارش کی تھی اپنے بیٹے رضوان سعید کی ڈپٹی ڈائریکٹر مارکیٹنگ کی بحالی کے لیے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، سراسر ناانصافی ہوئی تھی. آپ نے بحالی کے آرڈر بھی فرما دیے تھے، پرسنل ہیئرنگ کی بھی کہہ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کی پٹیشن بھی بھیج دی تھی. ابھی تک بحالی کے احکامات کا میں انتظار کر رہا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بچہ جو ہے وہ فرسٹ کلاس MBA ہے اور 16 سال کا تجربہ بھی ہے، اسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، بے روزگار. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. دو سوال ہیں، بھول جائیں گے مجھے. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ آپ اس کو بحال کریں اور نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس پہ یہ اناؤنس کریں کہ بحال ہو گئے ہیں. جو پہلا سوال انہوں نے کیا تھا کہ 2 بھائی ہیں اور خورشید شاہ صاحب کے حلقے سے ہیں اور دریجو صاحب کے MPA ہیں. وہ خورشید شاہ از ڈوئنگ اے ایکسٹریملی نوبل جاب ایز اے چیف وپ آف دا پارٹی. یہ آپ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں اپلیکیشنز لے لیں، ان میں سے ہم ایک کا یقین دلاتے ہیں کہ ان کا ہم کر دیں گے. صحیح. سر وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ تھینک یو فار آل دا انفارمیشن. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی فار آل دا کوسچنس. آپ سے دوبارہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو ملاقات ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی. ٹل دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.